बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। मैं अक्सर बहस मुबासे से नफ़रत करता हूँ और मैं किसी से बहस मुबासा नहीं करना चाहता हूँ, मगर कभी कभी इंसान किसी ऐसी जगह पे फंस जाता है जहाँ बोलना पड़ता है। एक प्रोग्राम में एक मौलवी गले पड़ गया। उसने कहा कि तुम जो ये कहते हो या अली मदद या अली मदद या अली मदद, ये तो मुनाफ़िक़त करते हो। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि तुम नमाज में खड़ा हो कर के कहते हो या अला मदद और बाद में बाहर जाके कहते हो या अली मदद। मैंने कहा कि कहाँ हम नमाज में कहते हैं या अला मदद? उसने कहा कि सूरह फातिहा को पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू की। जब इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन तक पहुँचा, उसने कहा इसका तर्जुमा करो। मैंने कहा कि तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। उसने कहा कि किसकी इबादत करते हो? मैंने कहा कि मैं तो अली की इबादत करता हूँ। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह 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 नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, क्या तू अली की इबादत करता है? मैंने कहा हाँ, रसूल की हदीस है, ज़िक्र अली इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। नमाज में क्या है? ज़िक्र तो है। सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है और इसकी बिस्मिल्लाह समेत 7 आयतें बनती है, क्योंकि इसको सबे मसानी कहा जाता है। 7 आयतों वाली बिस्मिल्लाह के बगैर तो 7 आयतें बन नहीं सकती। बिस्मिल्लाह भी आयत है। इसमें कौन है? दोस्त दुश्मन दोनों कहते हैं कि बिस्मिल्लाह से मुराद अली है, और जिन लोगों ने बिस्मिल्लाह का इनकार किया है वो भी अली की दुश्मनी की वजह से आज तक मुनकर हैं बिस्मिल्लाह के, क्योंकि इसमें अली मौजूद है। तो इसमें दलील देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे जानते हैं बिस्मिल्लाह से मुराद अली है। तो शुरू में बिस्मिल्लाह से मुराद अली, इसमें भी अली का ज़िक्र हो रहा है। और आइए आगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह की। बंदे के जहन में ख़याल सवाल पैदा होता है कि अल्लाह कौन? ये सूरह पढ़ने के बाद आगे आयत खुद ही जवाब देती है कि जो आलमीन का रब है। रब कौन? रब किसको कहते हैं? जो परवरिश करे उसको कहते हैं रब। जिस्म की परवरिश वाले को भी रब कहते हैं। कुरान पढ़ो, अल्लाह वालिदैन को रब कह रहा है। सूरह यूसुफ को पढ़ो, यूसुफ नबी अजीज़ मिस्र को रब कह रहा है। चंद दिन यूसुफ को उसने खिलाया था। यूसुफ जुलेखा को कहता है कि तेरा शोहर मेरा रब है। जो जिस्मों की परवरिश करे उसको तो रब कहा जाता है। अली तो वो है जो जिस्मों और रूहों की परवरिश करता है। खूब फरमाया है अल्लामा इकबाल ने, जहाँ से पलती है रूह कंबर की, मुझे भी मिलती है रोज़ी उसी खजीने से। हमेशा विर्द ज़िबां है अली का नाम इकबाल, कि प्यास रूह की बुझती है इसी नगीने से। कि अली के ज़िक्र से रूह की भूख, रूह की प्यास मिट जाती है। अल्लामा इकबाल कहता है, मैंने तो नहीं सिखाया था ना अल्लामा इकबाल को ये कह दे कि मेरी लाइन सीधी हो जाए, मेरा दलील बन जाए। इकबाल ने क्या, सारे बुज़ुर्गों ने यही कहा है, और सारे बुज़ुर्गों ने कहा, हजूर पाक ने, सरदारुल अंबिया ने भी यही कहा है कि ज़िक्र अली इबादा, क्योंकि रूह की प्यास मिटाने के लिए अली का ज़िक्र ज़रूरी है। तो रब भी अली है। इसी वजह से अल्लाह तारीफ़ के काबिल है कि वो आलमीन का रब है, और आलमीन के रब की दलील जो मिलती है अली के वसीले से मिलती है। हमें कैसे पता चलेगा अल्लाह आलमीन का रब है? उसका मज़हर तो अली है ना। आगे चलिए, आगे आयत आती है, अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है वो रहीम भी है। ये अल्लाह की तफसीर हो रही है। रहमान का मज़हर भी अली, रहीम का मज़हर भी अली। रहमान उसको कहते हैं जो अपने को भी दे, बेगाने को भी दे। रहीम उसको कहते हैं जो फ़कत अपनों पे शफ़क़त करे, गैरों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये 12 जो हैं वो रहमान हैं, 14 रहीम हैं। इनमें से 2 जो हैं वो रहमान नहीं हैं। बतूल रहमान नहीं है, रहीम है। सरकार ज़माना रहमान नहीं है, क्योंकि रहमान की जो मफ़हूम होती है अपनों को भी देना, अपनों पे शफ़क़त करना, गैरों पे भी करना। कभी भी बतूल की ज़बान अली के दुश्मन को माफ़ नहीं कर सकती। कभी भी इमाम ज़माना की तलवार अली के दुश्मन को माफ़ नहीं कर सकती। शफ़क़त नहीं हो सकती इन पर। ये जो 12 है वो रहमान है। और अजब की बात कि कुरान पाक में रहमान का लफ्ज़ 57 यानी 57 बार इस्तेमाल हुआ है। 5 और 7 कितने हो गए? 12 हो गए। और रहीम का लफ्ज़ कुरान पाक में 95 बार इस्तेमाल हुआ है। 5 और 9 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 रहीम है।
اور یہ جو 12 ہے وہ رامان ہے۔ تو آگے چلیے، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت علی کے وسیلے ہوتی ہے، علی کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلے علی کی اطاعت میں آ کر کے علی کا عبد بننا پڑتا ہے۔ سارے جو مسلمان ہیں حضور پاک کے ہاتھ میں بیعت کر کے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد حضور کو دے دی ہے، عبد بن گئے ہیں۔ عربی زبان میں جو اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد پہ اختیار نہ رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں عبد۔ ساری جتنی بھی مخلوق ہے وہ حضور کی عبد ہے، اور غدیر کے میدان میں حضور اپنی امت علی کے حوالے کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے ساری امت مصطفیٰ علی کی عبد ہے۔ علی کی عبادت کے وسیلے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور یہ ہم کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام بھی مولا علی کی کچی قبر پہ رخسار رکھ کے فرماتے ہیں، تیرا عبد تیری دربار میں حاضر ہے، تیرا سائل تیری دربار میں حاضر ہے۔ امام جعفر صادق بھی علی کا عبد کہلاتا ہے۔ اور جاؤ نجف میں مولا کی زیارت کے لیے، دروازے پہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے، ہر زائر کو پڑھنے کے لیے ملتی ہے، یا امیر المومنین انا عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے امیر المومنین میں بھی تیرا عبد ہوں، میرا باپ بھی تیرا عبد ہے، میری ماں بھی تیری عبد ہے۔ سارے تسلیم کرتے ہو ہم علی کے عبد ہیں۔ تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے علی کے وسیلے سے، علی کے ذکر سے۔ علی کے بغیر تو اللہ کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ علی کے بغیر نہ تو اللہ تک کچھ پہنچا سکتا ہے اور نہ اللہ سے کچھ لے سکتا ہے۔ اگر تو رزق لے گا علی کے وسیلے، اگر تو اولاد لے گا علی کے وسیلے، اگر تو عبادت پہنچائے گا، اپنی نیکی پہنچائے گا علی کے وسیلے، علی کے وسیلے کے بغیر نہ کچھ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، نہ کچھ اللہ سے تو لے سکتا ہے۔ اور یہ تو غیروں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ تو میں کہتا ہوں ذرا شرم کرو، گالی علی کے وسیلے اللہ تک پہنچ سکتی ہے اور تیری عبادت علی کے وسیلے اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو پہلے علی کا عبد بنو، پھر اللہ کے عبد بنو گے۔ علی کے وسیلے اللہ تک عبادت تمہاری پہنچے گی۔ تو علی کی عبادت کرتے ہو تو مدد بھی علی سے، تیری عبادت کرتے ہیں مگر وسیلے علی سے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں مگر وسیلے علی سے۔ اس کا آیت کا مفہوم یہی ہوتا ہے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کی بھی جو ترجمانی ہے وہ غلط کی جاتی ہے۔ میں نے ایک تفسیر میں کتاب میں پڑھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی معنی ہے کہ علی کے راستے پہ چلا، علی کی پیروی کرنے پہ ہمیں ہدایت دے، داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ میں مسلمانوں سے سوال پوچھتا ہوں، سورہ یاسین میں آیتیں ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے یاسین مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، تو رسولوں میں سے ہے اور تو صراط مستقیم پہ ہے۔ یہ حضور سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تو صراط مستقیم پہ ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا یہ علی کی پیروی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، کیا رسول نے جو داڑھی رکھی تھی علی کی سنت کے مطابق؟ کیا رسول نے نمازیں علی کی سنت کے مطابق پڑھی؟ کیا رسول نے روزے رکھے علی کے پیچھے رکھے؟ بھائی علی پیروی کرتا ہے رسول کی یا رسول علی کی؟ آگے چلیے، سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، اے رسول کہہ دے میرا رب بھی صراط مستقیم پہ ہے۔ اب مجھے جواب دو، اگر صراط مستقیم کی معنی علی کے راستے پہ چلنا ہے پھر آپ کو ماننا پڑے گا اللہ بھی علی کے راستے پہ چلتا ہے، رسول بھی علی کے راستے پہ چلتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو خبردار ہو جاؤ، صراط مستقیم کی معنی ہے کہ علی کی محبت کا راستہ دکھا، یا علی کے عشق کے راستے پہ چلا، یا علی کے عشق کے راستے کی ہدایت فرما۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے سورہ یاسین میں، اے حبیب تو بھی علی کا محب ہے، تو بھی علی سے محبت کرنے والا ہے اور میں بھی علی سے محبت کرنے والا ہوں، اور امت کو کہہ دو کہ ہر روز اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے یہ بھیک مانگو کہ یا اللہ ہمیں بھی علی کا عاشق بنا دے، ہمیں بھی علی کا محب بنا دے۔ تو یہ صراط مستقیم سے مراد بھی علی ہے، بسم اللہ سے لے کر کے ابھی تک ساری آیتوں میں علی آ رہا ہے۔ اور آگے چلیے کیا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میں چھوڑ گیا، اب اس کی تفسیر کرتا ہوں کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے،
اب تم اس اللہ مراد لے دو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، مگر حاکم علی ہے، اللہ نے جو حاکم بنایا ہے نا، کیونکہ قیامت کے دن عدل ہوگا، اللہ کا عدل علی کے وسیلے کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جو مولا نے ظاہری حکومت پہ فائز ہوئے ہیں، مولا تو حکومت پہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ مولا کا حق غضب کیا گیا جب اللہ نے حاکم بنا کے بھیجا تھا۔ تم نے مسلمانوں نے علی مولا کو حاکم تسلیم نہیں کیا، ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، جب کوئی بھی راستہ نظر نہیں آیا علی کے پاس ہے، اب تو بیٹھ جا ہمارا حاکم بن جا۔ مولا نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں انتظار کرتا ہوں اس دن کا جس دن کا مالک اللہ ہے، اس دن مالک بنوں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ عدل کیسے ہوتا ہے، حکومت کیسے ہوتی ہے۔ میں نہیں بیٹھتا، مگر مولا علی کو بدر کے صحابیوں نے مجبور کر کے خلافت پہ بٹھایا، حکومت پہ بٹھایا، اور مولا کا عدل تو دیکھیے۔ مولا کا بھائی آتا ہے عقیل، یا علی میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ دے دیجئے۔ مولا نے ایک سیخ کو گرم کر کے، لوہے کی سیخ کو اس کو لگائی کہ دیکھ میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں علی عادل ہوں، اپنوں سے بیگانوں سے مجھے عدل کرنا ہے۔ اور طلحہ اور زبیر آتے ہیں مولا علی کے پاس کہ ہم نے علی کے ہاتھ میں بیعت کی، ہمیں عہدے ملیں گے۔ مولا علی نے چراغ کو بجھا دیا۔ عہدے کی خواہش رکھنے والے یہ سوچنے لگے جو بیت المال کا چراغ جلنے نہیں دیتا وہ عہدہ کیا دے گا۔ علی کا عدل دیکھیے۔ کچھ عیسائی آتے ہیں مولا علی کے پاس، یا علی تیری حکومت میں ہم سے کیا برتاؤ ہوگا؟ مولا علی نے فرمایا کہ تم سے ناانصافی نہیں ہوگی۔ اور خدا کی قسم علی مولا کے پردہ کرنے کے بعد ایک عیسائی ہے جارق جردار، اس نے علی پہ کتاب لکھی، سوت العدالت والانسانیہ، کتاب تو لکھ لی، مسلمانوں کے پاس لے آیا کہ میری کتاب کو چھاپو۔ مسلمانوں نے انکار کر دیا۔ انتہائی مایوس غمگین ایک پادری کی نظر پڑی اس عیسائی پر، کہتا ہے مایوس نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے مسلمانوں کے امام علی پہ کتاب لکھی اور کوئی بھی مسلمان میری اس کتاب کو چھپانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ عیسائی نے کہا کہ تو مسلمانوں کے پاس گیا کیوں؟ میں تیری کتاب کو چھپاتا ہوں۔ اور اس عیسائی نے، پادری نے اس کی کتاب کو چھاپا۔ جب کتاب چھپ گئی، اس کی رقم مل گئی، تو اس پادری کو اپنی رقم واپس کرنے کے لیے یہ عیسائی جارق جردار کیا۔ اس نے سوال کیا کہ جب مسلمانوں نے میری کتاب نہیں چھپوائی تم نے کیوں چھپوائی؟ اس عیسائی پادری کا جملہ سنیے۔ اس نے کہا کہ اس لیے کہ اس علی کا ہم عیسائیوں پہ احسان ہے۔ جارق جردار نے کہا کیا احسان ہے؟ اس نے کہا کہ جب علی ظاہری حکومت پہ فائز ہوئے، ہم کچھ عیسائی علی کے پاس گئے کہ تیری حکومت میں ہم سے کیا برتاؤ ہوگا۔ علی نے کہا کہ تم سے ناانصافی نہیں ہوگی، اور خدا کی قسم جو حقوق ہم کو علی کی حکومت میں ملے وہ حقوق ہم کو اپنوں کی حکومت میں نہیں ملے۔ یہ ہے مولا علی کا عدل۔ مولا اللہ کا عدل ظاہر ہوتا ہے علی کے وسیلے، اس دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی۔ قیامت میں مالک اللہ ہوگا، عدل ہوگا قیامت والے دن، اور اللہ کا عدل جو ظاہر ہوگا وہ میرے مولا علی مشکل کشا کے وسیلے ظاہر ہوگا، مولا کا عدل۔ تو اس مالک یوم دین کی تفسیر میں بھی مولا کا ذکر ہوتا ہے، مولا کی بات ہوتی ہے۔ آگے چلیے، مالک یوم دین اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر ہو گئی۔ اس سے مراد بھی میرا مولا علی ہے۔ انعمت علیہم، ان کی محبت کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اعلیٰ نعمتیں کس پہ عطا ہوئیں؟ جتنی نعمتیں میرے مولا علی پہ اللہ نے نازل فرمائی، مولا علی کو اللہ نے عطا فرمائی، اتنی کس کو بھی نہیں ملی ہیں، خود مصطفیٰ کو بھی نہیں ملی ہے۔ جیسا سسر مولا علی کا ویسا مصطفیٰ کا بھی نہیں، جیسی زوجہ علی کی ویسی مصطفیٰ کی بھی نہیں، جیسے بیٹے علی کے ویسے مصطفیٰ کے بھی نہیں۔ جتنی اعلیٰ نعمتیں ہیں اللہ نے علی کو عطا فرمائیں۔ مصطفیٰ جیسا سسر ملا علی کو، بطول جیسی زوجہ ملی علی کو، حسنین جیسے بیٹے ملے علی کو، ذوالفقار ملی علی کو، دستار ملی علی کو، خیبر میں علم ملا تو علی کو، اللہ کی مرضیاں ملی تو علی کو، جنت ملکیت ملی تو علی کو، ولایت ملی تو علی کو، امامت ملی تو علی کو، شہر کا در ملا تو علی کو، اللہ کا گھر ملا تو علی کو، ساری اعلیٰ نعمتیں میرے مولا علی کو ملی ہیں۔ تو
تو تم کیا کہتے ہو؟ اس کی محبت کا راستہ، اس کی عشق کا راستہ دکھا دے یا قائم رکھ جس پر تو نے اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ساری سورہ مبارکہ میں علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس مولوی سے کر دی، مولا سے بھیک لے کر کے۔ میں نے کہا کہ یہ سب عبادت تو علی کی ہو رہی ہے نا، ساری سورہ مبارکہ میں ذکر علی کا ہے، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ نہ پڑھ تو تیری عبادت نہیں، عادت ہو جائے گی۔ یہ پڑھو گے تو پھر عبادت کہلائے گی۔ تو ہم علی کی عبادت کرتے ہیں، علی کی عبادت کے وسیلے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور علی سے مدد مانگتے ہیں، علی کی مدد کے وسیلے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو مسجد میں کھڑے ہو کر کے منافقت کرتے ہو، اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اسی سورہ مبارکہ کو پڑھ جس سورہ مبارکہ کی اوٹ پر تم نے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور بحث کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کہا رک جا، اس دوسری آیت کا ترجمہ کر۔ اس نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ میں نے کہا کس کی؟ اس نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ میں نے کہا جھوٹ جھوٹ جھوٹ، مسجد میں کتنے قرآن ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 100 200 قرآن ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ 200 قرآن کے سامنے کھڑا ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کے جھوٹ کہتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہے۔ میں تجھے قسم دیتا ہوں اسی 200 قرآن کی، کبھی تو نے اپنی ماں کی تعریف کی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کی ہے۔ میں نے کہا زندگی میں باپ کی تعریف کی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کی ہے۔ میں نے کہا زندگی میں کبھی اپنے استاد کی تعریف کی ہے؟ اس نے کہا کی ہے۔ میں نے کہا شرم کر، مسجد میں کیا کہتا ہے؟ ساری تعریفیں اللہ کی۔ باہر نکل کے باپ کی تعریف، ماں کی تعریف، استاد کی تعریف، دوست کی تعریف، بھائی کی تعریف، بیٹے کی تعریف، کوئی بنگلہ اچھا لگا اس کی تعریف، کوئی گاڑی اچھی لگی اس کی تعریف، کوئی کپڑا بازار سے خرید کر آیا اچھا لگا اس کی تعریف، کبھی جوتے کی تعریف، کبھی حلوے کی تعریف۔ کیا یہ اللہ بن گئے؟ تیری ماں اللہ بن گئی، تیرا باپ اللہ بن گیا، تیرا دوست اللہ بن گیا، یہ بنگلہ اللہ بن گیا، یہ گاڑی اللہ بن گئی، یہ کپڑا اللہ بن گیا، تیری جوتی اللہ بن گئی، کیا حلوہ اللہ بن گیا؟ ان چیزوں کی تو تعریف کرتا ہے، کیا یہ اللہ تو نہیں بن گئے؟ میں نے کہا شرم کرو، جب تو ان چیزوں کی تعریف کرے شرک نہیں ہوتا ہے، اور میں علی سے مدد مانگوں تو شرک کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا اب آ، میں تجھے قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں، اللہ بھی علی سے مدد مانگتا ہے۔ آئیے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ حشر کو پڑھیے آیت نمبر 8 میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، جو اللہ کی رضا اور فضل کے طلبگار ہیں، جو اللہ اور رسول کے مددگار ہیں۔ اب مجھے بتا کہ اللہ کی رضا خریدار کون ہے، اللہ کے فضل کا خریدار کون ہے؟ سورہ بقرہ کو پڑھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شیعہ سنی دونوں مفسروں نے لکھا ہے کہ یہ آیا مبارکہ اس رات نازل ہوئی جب علی رسول کے بستر پہ سوئے، تو اللہ کی رضا کو خرید کرنے والا تو علی ہے، اور اللہ کہتا ہے جو میری رضا کا خریدار ہے وہ میرا اور رسول کا مددگار ہے۔ تو اللہ کا مددگار بھی علی ہے، رسول کا مددگار بھی علی ہے۔ اب اللہ مدد مانگے علی سے، رسول مدد مانگے علی سے، اور ہم مدد مانگے اللہ سے۔ عجیب بات ہے، اتنی علی سے دشمنی اچھی نہیں ہے۔ اس تمہارے اس بے رخی کو دیکھ کر کے، اس حاسد مزاج کو دیکھ کر کے اللہ نے فرمایا تھا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی نعمت کو پہچان کر بھی اس کا انکار کرتے ہو۔ یہ علی کی بات ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں علی کے دشمن مولا کے منکر کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ حق ہے، اور یہ حضور نے فرمایا ہے جو نماز پڑھانے والا ہے پیش نماز، اس کے لیے 6 شرطیں ہیں، 6۔ پہلی شرط ہے بالغ ہو، دوسری شرط ہے مرد ہو، تیسری شرط ہے عالم ہو، چوتھی شرط ہے شیعہ ہو، پانچویں شرط ہے اثنا عشری ہو، چھٹی شرط ہے حلالی ہو۔ بھائی اب ہمیں نماز پڑھنی ہے، جماعت ہونے والی ہے، میں اجنبی ہوں کسی شہر میں، مسجد میں جماعت ہونے والی ہے، مولوی صاحب کھڑا ہے، اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ حلالی ہے یا نہیں؟ اس کے پاس سرٹیفکیٹ تو کوئی نہیں جو مجھے دکھائے گا۔
अगर मैं उनको कहूँ कि मौलवी साहब क्या तो हलाली है, ये तमीज़ तो नहीं है ना। अब मुझे कैसे पता चले कि ये हलाली है या हरामी है, इसके पीछे नमाज हो सकती है या नहीं, क्योंकि ये तोज़ी अल मसाइल में शर्त लिखे हुए हैं और ये शर्त रसूल ने बताए हैं। अब एक ही बात है इसकी परख करने की, इसकी तशखीस करने की, एक ही चीज़ है, वो है अली। अब मैं कहूँगा या अली मदद, अगर उसका चेहरा भैंस के गोबर की तरह हो जाए तो हरामी है। अगर उसका चेहरा खिल उठे और वो मुस्कुरा के कहे मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, फिर मैं यकीन करूँगा अब हलाली है, इसके पीछे नमाज हो सकती है। तो दुश्मन अली के पीछे 2 रकत नमाज भी नहीं हो सकती है। कहाँ जाओगे अली से भाग करके? नमाज में जाओगे अली, मरोगे मरने वक्त भी अली, कब्र में जाओगे वहाँ भी अली, सिरात पे जाओगे वहाँ भी अली, कौसर पे जाओगे वहाँ भी अली, मीज़ान पे जाओगे वहाँ भी अली, हिसाब किताब के लिए जाओगे तख्त खुदाई के सामने वहाँ भी अली होगा। अली से भाग करके जाओगे कहाँ? जहाँ भी जाओगे अली। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया फ़अयनमा तवल्लु फसम वजहुल्लाह, जहाँ भी रुख करोगे अल्लाह का चेहरा तुमको मिलेगा। इस चेहरे से कहीं भी आप भाग नहीं सकते। दुआ में याद रखिएगा या अली मदद।